नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम दुआ और दवा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ इरफान। नाज़रीन, कोई मसला, कोई परेशानी या दुश्वारी हो जिसका हल आप कुरान और हदीस या सल्फ़े सालिहीन से मनक़ूल दुआओं के ज़रिए चाहते हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर कॉल करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती सैयद मिसबाहुद्दीन नक्शबंदी साहब। मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मुफ्ती साहब, दुआया कलमात के साथ प्रोग्राम का आगाज करना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अल अफज़लीन وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. صدق الله العظيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير يا ذا الجلال والإكرام. बेशक। चलिए प्रोग्राम के पहले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, हम बेंगलुरु से बात कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? प्यारी जान। जी, सवाल कीजिए। भाईजान, अभी इम्तिहान का वक्त है, बच्चे का हमारा इम्तिहान है जी। 16 तारीख से। तो जो कुछ भी पढ़ता है भूल जाता है और ख्याल में इसका कॉन्सेंट्रेट ही नहीं रहता है। स्कूल में जो कुछ भी पढ़ाते हैं टीचर, वो उधर इधर देखना, ख्याल भटकता रहता है हमेशा। बच्चे की उम्र 8 साल है। बच्चे की उम्र 8 साल है। जो कुछ भी पढ़ता है ना, वो बहुत जल्दी भूल जाता है। एक बार लिखता है, दूसरी बार लिखने बोले तो और भूल जाता है। ठीक है, दुआ बताई जा रही है। जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जवाब दिया जा रहा है। जी मुफ्ती साहब। रहमानिर्रहीम। बहन, आप लड़के से कहिए कि वो 5 वक्त नमाज़ों के बाद इस आयत मुबारका को 11 मरतबा पढ़ें और इससे पहले और इसके बाद 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआनह, इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआनह। और जब भी वो लिखने के लिए कलम को अपने हाथ में ले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वो लिखने का आगाज़ करे और 3 मरतबा इसी आयत मुबारका को पढ़ ले और अव्वल आखिर एक एक मरतबा दुरूद शरीफ भी पढ़ ले। इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, सवाल कीजिए। हेलो जी, सवाल कीजिए, सवाल कीजिए। हाँ, मेरे गले में बहुत दर्द होता है, इसके लिए कौन सी दुआ पढ़नी है? हेलो, गले में दर्द के लिए और कुछ? और बुखार के लिए छोटी दुआ बोलना जिससे कि लिखने में आसानी हो, नहीं तो हम लोग लिख नहीं सकते, बड़ी दुआ रही तो। रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक है। हेलो, गले में दर्द के लिए, बुखार के लिए शुक्रिया कॉल करने के लिए। जवाब दिया जा रहा है। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गले में दर्द के सिलसिले में या शाफ़ी या लतीफ़ या सलाम, या शाफ़ी या लतीफ़ या सलाम, इस वजीफ़े को 21 मरतबा पढ़ें
اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور گلے پر ہاتھ کو بھی پھیریں، انشاءاللہ گلے کا درد دور ہو جائے گا۔ تو دوسرا مسئلہ ہے بخار کے سلسلے میں آپ دریافت کر رہی ہیں، تو حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع دعا بتلائی ہے بخار کے سلسلے میں، وہ دعا آپ یاد بھی کر لیں اور آپ 2 مرتبہ ہم انشاءاللہ دہرائیں گے، آپ اگر چاہیں تو فون میں ریکارڈ بھی کر لے سکتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الکبیر، اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار۔ بسم اللہ الکبیر، اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار۔ اس دعا کو آپ 7 مرتبہ پڑھیے ہر نماز کے بعد، اور اول آخر 1 مرتبہ درود شریف بھی پڑھیے، انشاءاللہ بخار آپ کا کم ہو جائے گا۔ جب تک بخار کم نہ ہو آپ اس کے پڑھنے کو جاری رکھیے۔ چلیے اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی تھوڑا بلند آواز میں بولیے۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ راجپورہ سے بول رہے ہیں، پنجاب سے۔ جی سوال کیجیے۔ بیٹے کا نام ہے میرے کا محمد آمین، وہ پڑھائی میں دھیان نہیں دیتا۔ بیٹی کی ایج کیا ہے، عمر کیا ہے؟ عمر ابھی اس کی 27 اپریل کو 16 سال کا ہو جائے گا، 17 سال لگ جائے گا اس کو۔ پڑھائی میں دل نہیں لگتا؟ ہاں ایک تو ہاں پڑھائی میں دن لگتا ہے اس کو۔ عمر اس کی 27 اپریل 2004 کا جنم ہے جس کا۔ شکریہ کال کرنے کے لیے، جواب دیا جا رہا ہے۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ لڑکے کو یہ دعا پڑھنے کے لیے بتلائیے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے پڑھائی میں اس کا دھیان لگے گا۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہیلو جی وعلیکم السلام۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیں، ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ ٹی وی کیا آواز بند؟ السلام علیکم۔ جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں پونا سے بات کر رہی ہوں۔ پورنا سے۔ جی سوال کیجیے۔ میرے ایک بچے کا نا، ہمارے دیور کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو جگہ پہ ہی ختم ہو گیا وہ لڑکا، اور جو اس کے ساتھ میں جو چھوٹا تھا نا وہ کوما میں تھا، تو ابھی وہ ہوش میں آیا، تو ابھی بولتا میرے بھائی کی ادھر کر کے سب پوچھ رہا ہے، تو ذرا میں کیا کچھ دعا بتائیے جو ہم لوگ اللہ سے دعا کر سکے، کیا اس کو معلوم بھی پڑے تو اس کو اللہ صبر دے دے، کچھ وضاحت بتائیے بس۔ ہاں بھائی اس کا ختم ہو گیا بڑا والا، یہ چھوٹا کوما میں گیا تھا، 12 دن بے ہوش تھا، ابھی ہوش میں آیا تو پوچھ رہا ہے ابھی بھائی کہاں ہے میرا، ہم لوگ اس کو دور بول رہے جماعت میں گئے لا، ادھر گئے لا ادھر گئے لا۔ کیا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ تو ابھی ہم لوگ جماعت میں گئے لا بول رہے، بولتے جماعت میں گیا تو فون کیوں نہیں کر رہا، بولتا ہوں 12 دن سے ہوش میں آیا بچہ ابھی۔ جواب دیا جا رہا ہے؟ جی جواب دیا جا رہا ہے۔ دعا بتائیے، ہم لوگ دعا کریں گے اللہ اس کو صبر دے دے بس۔ بالکل اللہ صبر عطا کرے۔ جواب دیا جا رہا ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لڑکے کو یہ دعا یاد دلائیے اور کہیے کہ وہ اس دعا کو پڑھے، پھر اس کے بعد آپ جو بھی اس کے بھائی کے حوالے سے متعلقہ صورتحال ہے بتلائیں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو صبر عطا فرمائے، اور صبر کے لیے اس دعا کو پڑھنے کے لیے کہیے اللہم الہمنی صبری، اللہم الہمنی صبری۔ طاق عدد میں اس دعا کو پڑھیے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ہم کنڈی سے بات کر رہے ہیں۔ جی
जमखंडी से बात कर रहे हैं। जी, सवाल कीजिए। वो बायां पैर मेरा बहुत दर्द हो रहा है जो। बाएं पैर में दर्द है, कब से हाँ है? जी, एक 2-3 महीने हुआ जो। 2-3 महीने हुआ जी। जी, ठीक है, दुआ बताई जा रही है। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ पर भी आपको दर्द है, आप उस मकाम पर अपने हाथ को फेरते हुए इस दुआ को 7 मरतबा पढ़ें और अव्वल आखिर 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु। अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु। अल्लाह ताला आपके पैर के दर्द को दूर फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? हमें नेल्लूर से पदलकुर मंडलम से बात करते हैं। जी मेरा नाम हाजिरा है। जी मैं डेली 5 वक्त नमाज अदा करती हूँ, कुरान तिलावत करती हूँ, डेली बच्चों को पढ़ाना सिखाना करने का पूरा करती हूँ। जी मेरी बच्ची 13 साल की बच्ची थी जी। आमीना उसका नाम है। वो बच्ची नमाज उठमा नमाज अदा करती की, अल्लाह ये करती की, इबादत करती की, तो मैं को देखो सीखती नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है कर को ये इससे रिवर्स होने बात करती है। तो क्या करना कि क्या समझ में आना नहीं, हैबत लग जाता है दिल के अंदर है। 13 साल की आपकी लड़की है, वो नमाज की पाबंद थी, फिलहाल क्या प्रॉब्लम है? हाँ क्या हजरत? जी हाँ बोलो हजरत। वो बच्ची अल्लाह के रास्ते में चलोगे तो चलना नहीं है। मैं तो पूरा अल्लाह की पाबंदी करने वाली थी। अच्छा, बच्ची रास्ते के अंदर आना नहीं है, उसे क्या करना कि समझ में आना को हैबत से तुम फोन कर। जवाब दिया जा रहा है। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। जी, क्या है इनका सवाल? एक मरतबा इनका सवाल ये है कि इनकी बच्ची है, ये तो नमाज रोज़ा की और कुरान की तिलावत करती हैं, नमाज की पाबंदी करती हैं, लेकिन इनकी बच्ची नहीं करती है, तो इन्हें हैबत होती है, इन्हें तकलीफ़ होती है। जी जी, अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहन, आप इस दुआ को पढ़िए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसकी बरकत से आपकी लड़की को नमाज़ों की पाबंदी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएगा और तिलावत कुरान का शौक़ भी उनके अंदर पैदा करेगा। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। बेहतर होगा कि आप अपने शौहर से कहिए कि वो भी इस दुआ को अपनी दुआओं में शामिल कर लें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी लड़की को नमाज़ें अदा करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाएगा। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं राजस्थान से बात कर रही हूँ। जी थोड़ा तेज़ बोलिए, सवाल कीजिए। जी मेरे 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि अपन रजत के महीने में जो खीर पूरी पे न्याज लगाते हैं ना, वो शिरक है नहीं? क्या सवाल है? रजत के महीने में ना खीर पूरी पे न्याज लगाते हैं, वो शिरक है या नहीं? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि लड़की पैदा होने के लिए कोई दुआ बताइए। लड़की पैदा होने के लिए कोई दुआ बताइए। औलाद के लिए? जी चलिए, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जवाब दिया जा रहा है। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहन, आपने अच्छा सवाल किया है। आप इस पर ज़रा गौर फरमाइए। नियाज़ के बारे में जो आप कहती हैं, सवाल आपने जो किया है कि क्या नियाज़ करना शिरक है या नहीं है। शिरक किसे कहते हैं? अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक करना ये शिरक है। तो नियाज़ में क्या होता है? नियाज़ एक फ़ातिहा का नाम है। नियाज़ में होता यह है कि खाना पकवाया जाता है और उस पर फ़ातिहा पढ़ी जाती है, और फ़ातिहा में यह होता है कि सूरह फ़ातिहा की 1 मरतबा तिलावत की जाती है, 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत की जाती है, 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। और इसका सवाब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में
اور دیگر خلفاء راشدین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، بزرگان دین، اور خاص طور پر جن کے لیے فاتحہ دلوائی جا رہی ہے ان کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کیا جاتا ہے. تو اس کے اندر شرک کا کون سا پہلو ہے آپ مجھے بتلائیے، کہ پھر آپ خود بھی غور کیجئے. تو نیاز کرنا یہ شرک نہیں ہے. فاتحہ کھانا پکوا کر اس کا ثواب بزرگ کی خدمت میں پہنچایا جاتا ہے. یہ کام شریعت مطہرہ میں مستحب ہے، کریں تو اس کے اللہ سبحانہ و تعالی اجر و ثواب عطا فرمائے گا. جو دوسرا آپ کا سوال ہے کہ آپ پوچھ رہی ہیں کہ نیک اولاد کے لیے کیا دعا پڑھنی چاہیے، تو اس دعا کو پڑھیے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین. اس دعا کو تو انشاءاللہ آپ پڑھیں گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو پڑھیے. رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ. یہ اولاد ہونے سے قبل اس دعا کو پڑھیے. جب آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے تو ہم نے پہلے والی جو آیت بتلائی ہے اس آیت مبارکہ کو جب پڑھیے اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا. جی ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ کال کریں تو اپنی ٹی وی کی آواز بند کر لیں، سوال کو مختصر رکھیں، واضح رکھیں، اور ایسے سوال سے پرہیز کریں جن میں اختلاف ہو. جی عقیدے کی بنیاد پر جن مسئلوں پر اختلاف ہو ایسے سوال سے پرہیز کریں. چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں مہاراشٹر ادگیر سے بات کر رہا ہوں، حمید خان صاحب. جی سوال کیجیے. جی میرے گھر میں جو ہے نا یہ ابھی 1-2 مہینے سے کاکروچ اور مکوڑے، کالے مکوڑے یہ بہت ہو گئے ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے میرا، ہمارے بھائی صاحب جو ہے سو 5 بکروں کی 2 بکروں کی ایسی نیاز بولے ہیں، تو وہ درگاہ پہ جا کے نیاز کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں؟ یہ اس کا سوال ذرا مفتی صاحب سے پوچھ. آپ کے گھر میں کیڑے مکوڑے زیادہ ہو گئے ہیں، کاکروچ ہو گئے ہیں، آپ اسے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں؟ جی تو کیا اس کے لیے دعا چاہیے آپ کو نا؟ وہ اور دوسرا جو ہے سو ہمارے بھائی صاحب بھائی ہے جی ان کا لڑکا بہت شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے بہت. اور نشہ وہ بھائی صاحب نے جو ہے سو اس کے لیے منت مانگی ہے کہ وہ شراب چھوڑے گا تو میں 2 بکروں کی 1 بکروں کی نیاز کروں گا. تو وہ درگاہ پہ جا کے نیاز کرنا کیا نہیں کرنا، یہ شرک ہے کیا ہے؟ مفتی صاحب سے پوچھنا تھا. تیسرا سوال کرونا وائرس جو ہو رہا ہے بیماری ہے اس کے لیے دعا. ٹھیک ہے، کاکروچ کے تعلق سے جواب دیا جائے گا اور کرونا وائرس کے تعلق سے جواب دیا جائے گا. جو مختلفی مسئلہ ہے جس عقیدوں کی بنیاد پر جن میں اختلافات ہے ایسے سوال سے پرہیز کریں اور جو پاس کے جو مفتی صاحبان ہیں ان سے رجوع کریں. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرونا وائرس سے حفاظت کے سلسلے میں اس دعا کو پڑھیں. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے اس کو بھی پڑھیں. اللہم انی اعوذ بک من سیئ الاسقام، اللہم انی اعوذ بک من سیئ الاسقام. ایک اور دعا ہے اس کو بھی پڑھیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. ان تینوں دعاؤں کو بھی پڑھیں، یہ بہتر بات ہے، ورنہ کسی ایک دعا کو بھی آپ ان میں سے پڑھ سکتے ہیں. جی ایک سوال دوسرا مسئلہ ہے کہ گھر کے اندر کیڑے مکوڑے کاکروچ وغیرہ پیدا ہوئے ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو روزانہ گھر کے اندر 111 مرتبہ درود شریف پڑھیے. 111 مرتبہ درود شریف تمام گھر کے افراد جمع ہو کر ایک ساتھ بیٹھ کر پڑھیں. اللہ سبحانہ و تعالی اس کی برکت سے گھر کے اندر سے ہر موذی
چیز کو دفع فرمائے گا. کاکروچ وغیرہ یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بیجاپور سے. جی سوال کیجیے. ہاں تو میرا سوال یہ تھا کہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا مسجد میں تو میں نے ایسا آگ کا گولا دیکھا جس میں پگھل رہا ہوں لیکن تھوڑا تیز بولیے. پانی بھی دیکھا بہتے ہوئے نماز پڑھنے کے ٹائم میں. نماز پڑھنے کے ٹائم میں کیا ہوا؟ سوال کو سجدے میں جی سجدے میں پانی بہتے ہوئے دیکھا خود کے اوپر سے. ہاں. اس کے بعد میں سورج بھی دیکھا نیچے. تو مطلب کیا نماز پڑھنے کے وقت میں غنودگی آ گئی؟ کیا تھا معاملہ؟ مجھے نہیں پتا وہ کیا تھا معاملہ لیکن میں نے نماز پڑھنے کے ٹائم دیکھا تو مجھے اتنا نہیں پتا. میں بہت لوگوں سے نہیں پوچھا بس ابھی پوچھ رہا ہوں. چلیے مطلب ذہن بھٹک گیا تھا آپ کا نماز میں؟ نہیں ذہن تو ایک ہی طرف تھا. بس وہ کس لیے دکھا وہ سمجھ میں نہیں آیا. سجدے میں؟ ہاں ٹھیک ہے. مفتی صاحب سے پانی بھی دکھا ہے اور سورج بھی دکھا ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی ممکن یہ ہے کہ آپ سجدے کی حالت میں جب تھے تو اس وقت آپ کو غنودگی آ گئی ہوگی یا پھر کچھ دیر کے لیے نیند کا جھونکا لگا ہوگا, اس دوران آپ کو یہ منظر دکھا ہے. تو پھر ایسی صورت میں اگر آپ کو غنودگی سجدے کی حالت میں آئی ہے اور یہ منظر دکھا ہے تو اس سے نماز کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. آپ اگر نماز مکمل کی ہے تو انشاءاللہ آپ کی وہ نماز ہو چکی ہے. چلیے اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں جموں اینڈ کشمیر سے بول رہا ہوں, عاشق احمد. جی سوال کیجیے. جی سوال یہ ہے کہ نکاح کے بارے میں, سادگی نکاح کے بارے میں ہمیں کچھ عرصے سے ایک بات چل رہی ہے تو نکاح نہیں بن رہا ہے. تھوڑا تیز بولیے, آواز دھیمی آ رہی ہے آپ کی. جی نکاح کے بارے میں بول رہا ہوں کہ نکاح سادگی میں کرنا چاہتا تھا تو اب اس کے سلسلے میں مولوی صاحب سے دعا کی اپیل بھی ہے. تو نکاح کے بارے میں کیا کرنا ہے, مطلب سادگی کے بارے میں اس کے لیے دعا کرنا ہے. بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. نکاح آپ سادگی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. جی بالکل جواب دیا جا رہا ہے. اور جی صاحب ایک بات ہے کہ جو مطلب والد صاحب ہے جو گزر گئے ہیں اس کے لیے ثواب کے فائدے کیا کرنا چاہیے ایک فرزند کو. ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. جواب دیا جا رہا ہے. جی مفتی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے والد صاحب یا دیگر مرحوم خاندان کے جو گزر چکے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو مختلف صورتیں ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کیجئے, اس کا ثواب ان کو پہنچائیے, یا پھر کھانا پکا کر کھلائیے, اس کا ثواب ان کو پہنچائیے, یا پھر دینی کتابیں خرید کر آپ مستحق لوگوں کو جو پڑھ سکتے ہیں اور وہ کتابیں خرید نہیں سکتے ان میں تقسیم کیجئے. اس کے ذریعے سے بھی آپ ثواب کو آپ کے مرحوم والد کی طرف ایصال کر سکتے ہیں. یہ شکلیں ہیں ایصال ثواب کی. اس کے علاوہ مختلف اور بھی شکلیں ہیں. کسی ضرورت مند کی آپ مدد کر دیں اور کہیں گے اس کا ثواب میرے والد صاحب کے لیے ہے, یا پھر کسی غریب یتیم فقیر وغیرہ کی کفالت کی ذمہ داری قبول کر لیں اور یہ نیت کریں کہ اس کا ثواب میرے والد صاحب کے لیے پہنچے, تو انشاءاللہ تعالی یہ ایصال ثواب کی مختلف صورتیں ہم نے عرض کی ہیں. اور جب آپ ایسی نیت کے ساتھ یہ کام انجام دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا. ان کا دوسرا سوال کیا ہے؟ ان کا ایک سوال یہ تھا کہ یہ جو ہے نکاح شادی جو ہے وہ سادگی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے کیا کچھ کریں وہ؟ جی تو مطلب رشتہ ہو چکا ہے؟ جی رشتہ ہو چکا ہے, رشتے کی تلاش ہے. جی سادگی سے نکاح کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جی سادگی سے نکاح کا طریقہ یہ ہے. دیکھیے شریعت اسلامیہ میں جو طریقہ بتلایا گیا ہے اس طریقے کے مطابق شادی کریں. اس کے اندر کوئی نامناسب اور غیر شرعی کام نہ ہو, جیسے کہ ناچ گانا ڈی جے وغیرہ ہے, اور اسراف بھی نہ ہو, یعنی ضرورت سے زائد پیسہ خرچ نہ کیا جائے. قرض لے رہے ہیں لوگوں کے پاس سے اپنی شادی کے اندر مختلف تقاریب وغیرہ کے سلسلے میں, لوگوں سے قرض, اتنی استطاعت نہیں ہے کہ آپ کر سکیں.
آپ کے پاس جو پیسہ ہے آپ الحمدللہ اس کے اندر خوشی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے آپ شادی کریں. غیر ضروری طور پر قرض کا بوجھ اپنے اوپر نہ لیں. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, تقریب کو اور وسعت دینے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ سب کو بلائیں اور لوگوں سے قرض حاصل کریں. جو بھی آپ کے پاس پیسہ ہے آپ اس میں اطمینان اور آسانی کے ساتھ شادی کریں اور غیر شرعی امور سے اجتناب کریں اور اسراف سے بھی بچیں. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو, ہمارے رشتے دار ہے نا گھر کو نہیں آتے, اس کے لیے کون سی دعا پڑھنی ہے جس سے کہ وہ گھر کو آ جائے؟ رشتے دار آپ کے گھر کو نہیں آتے؟ ہاں کبھی کبھی کم آتے بہت, تو کون سی دعا پڑھنی جس سے کہ وہ زیادہ تر آ جائے؟ شکریہ. جی جی. اور کان میں درد کے لیے بولنا. کس کے لیے؟ کان میں درد. کان میں. شکریہ شکریہ کال کرنے کے لیے. جواب دیا جا رہا ہے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کان میں درد کے لیے اللہم عافنی فی سمعی, اللہم عافنی فی سمعی, اس دعا کو 11 مرتبہ پڑھیے اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کیجئے اور پھر کان پر اس ہاتھ کو پھیر لیجئے. انشاءاللہ درد دور ہو جائے گا. رشتہ دار آپ کے گھر کو آئیں یہ چاہتے ہیں تو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ خیال آپ کے دل میں پیدا ہوا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کا, بہت اچھی بات ہے. تو آپ اپنے رشتہ داروں کو بلائیے, ان کو دعوت دیجئے, گھر پر کوئی تقریب رکھیے اور ان کو بلائیے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے. جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان کے دلوں میں محبت پیدا فرماتا ہے اور وہ خود آپ نبی بلائیں تو آپ کے حسن سلوک کو دے کر ملاقات کے لیے آپ کے گھر کو آئیں. اور آپ وہ نہیں آتے ہیں تو پہلے آپ ان کو مدعو کیجئے, کسی تقریب میں بلائیے. ضروری نہیں ہے کہ کسی تقریب کا انتظار کیا جائے, ان کو بلائیے اور الحمدللہ ان کی اچھی ضیافت کیجئے اور پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے. تو اس سے محبت پیدا ہوگی اور آنے جانے کا سلسلہ یہ بھی شروع ہو جائے گا. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال مولانا صاحب سے یہ ہے جی کہ میں جس جگہ رہتی ہوں یہاں مطلب مسلمان کوئی بھی نہیں ہے, ہندو کا محلہ ہے پورا. جی محلہ کیا ہے, پورے ہاؤسنگ بورڈ کالونی ہے, ہندو رہتے ہیں 5-6 گھر مسلمان کے, بہت دور دور ہے وہ. تو میں یہ مکان بیچنا کی سوچ رہی ہوں, تو مجھے استخارہ کروں تو اس کی پوری طرح سے وہ بتا دے مولانا صاحب. مجھے استخارے کی دعا یاد نہیں ہے اور کتنے دن تک پڑھوں, اس کو بیچوں یا رکھوں. اللہ میرے دل میں ایسا وہ پیدا کر دے تو پھر مجھے سکون ملے گا. آپ مکان فروخت کرنا چاہتی ہیں, اس کے لیے استخارہ کرنا چاہ رہی ہیں آپ؟ ہاں جی. مجھے استخارے کی دعا بھی یاد نہیں, پر کیسے پڑھے مولانا صاحب مجھے اچھی طرح سے بتا دے. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ کوٹا راجستھان. کوٹا سے بات کر رہی ہیں. شکریہ کال کرنے کے لیے. جواب دیا جا رہا ہے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ رات کو عشاء کی نماز سے جب فارغ ہو جائیں گی, جب سونے کا وقت آئے گا, سونا چاہیں گی, تو سونے سے قبل 2 رکعت نفل نماز ادا کیجیے. 2 رکعت نفل نماز. پہلی رکعت میں سورہ کافرون, دوسری رکعت میں سورہ اخلاص. اس طور پر آپ 2 رکعت نفل نماز ادا فرمائیے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھیے اور 41 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العظیم. پھر اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی دربار میں دعا کیجیے کہ اے اللہ میں یہ گھر فروخت کرنا چاہتی ہوں. اگر اس گھر کو فروخت کرنے کے سلسلے میں میرے دین, دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بھلائی ہے تو اے اللہ یہ کام ہو جائے اور اس کے فروخت کرنے کے لیے اسباب مہیا فرما دے. اگر یہ کام میرے لیے خیر نہیں ہے دین, دنیا, آخرت کے اعتبار سے, تو جو میرے لیے خیر ہے میرے دل کو اس کی طرف پھیر دے اور اس میں آسانی پیدا فرما. یہ دعا آپ کریں. اس دعا کو کرنے کے بعد 7 مرتبہ
درود شریف پڑھیں اور کسی سے بات کیے بغیر سنت طریقے کے مطابق آپ سو جائیں تو انشاءاللہ تعالی خواب کے اندر آپ کی رہبری کر دی جائے گی، یا پھر خواب نہ آئے تو اللہ تعالی جو چیز خیر ہے اس کی طرف آپ کے دل کو متوجہ کر دے گا، دل کے اندر جو چیز خیر اور بھلائی ہے اس کا خیال دل کے اندر پیدا ہوگا۔ ایک دن کریں، اگر کوئی نتیجہ نہ نکلے تو 3 دن کریں، تب بھی کوئی نتیجہ نہ نکلے تو پھر 5 دن یا پھر 7 دن تک آپ استخارے کو جاری رکھ سکتی ہیں۔ جی چلیے اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم سیکری سے بات کر رہے ہیں۔ سکری، سوال کیجیے۔ سیکری سے بات کر رہے ہیں۔ جی جی سوال کیجیے۔ جو بھی کام کرتے ہیں ہمارے شوہر، ان کا کام نہیں ہوتا، زمینوں کا بھی کام کرتے ہیں، نامنترن بھی کروا لیا، پھر رکاوٹ لگ جاتی ہے۔ آپ کے شوہر؟ ہاں ہاں جی ٹھیک، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جواب دیا جا رہا ہے۔ جی مفتی صاحب، ان کے شوہر کو کاموں میں کامیابی نہیں مل پاتی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ان سے کہیے کہ وہ اس دعا کو پڑھیں، حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ 21 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں، صبح فجر کی نماز کے بعد اور رات میں مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں، اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو ناظرین، پروگرام کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، جلد حاصل ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد پروگرام دعا اور دوا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ کال کریں تو اپنے ٹی وی کی آواز بند کر لیں، سوال کو مختصر رکھیں، واضح رکھیں۔ چلیے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم رائچور سے صاحب، کرناٹکا۔ رائچور، جی سوال کیجیے۔ کرناٹکا صاحب۔ جی 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 سوال کیجیے۔ وہ بچہ رات میں سو رہا نا، وہ سونے کے بعد وہ رو رہا ہے، وہ بول کے رو رہا ہے صاحب، کھانا کھا کے سوتے اس ٹائم پر۔ بچے کی ایج کیا ہے؟ لڑکا صاحب، لڑکا 12 سال کا ہے صاحب۔ 12 سال کا ہے، ارشاد بول کے صاحب۔ تو جی نیند میں روتا ہے؟ ہاں نیند میں روتے رہتا ہے صاحب۔ جواب دیا جا رہا ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کر لڑکے کے اوپر دم کر دیجئے۔ جب اس کو سلائیں تو یہ 2 سورتیں 3 مرتبہ پڑھ کر لڑکے کے اوپر دم کر دیجئے، انشاءاللہ تعالی یہ کیفیت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ابھی مولانا صاحب سے میں نے استخارہ کے بارے میں پوچھا تھا، لائٹ چل گئی تھی، جو دوبارہ بتا دے وہ سب پڑھنا، لائٹ چلی گئی تھی۔ چلیے ٹھیک ہے۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن، عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ کا رات میں سونے کا ارادہ ہو تو سونے سے قبل 2 رکعت نفل نماز ادا کیجیے۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھیے، 41 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 41 مرتبہ اسے پڑھیے۔ جب یہ مکمل طور پر آپ پڑھ لیں گی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں دعا کیجیے کہ اے اللہ، میں اس گھر کو فروخت کرنا چاہتی ہوں، اگر یہ گھر فروخت کرنا میرے لیے دین دنیا آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے اور اس کے اندر بھلائی ہے تو یہ کام ہو جائے اور اس کے اندر برکت ہو۔
اگر دین دنیا آخرت کے اعتبار سے گھر فروخت کرنے میں میرے لیے بھلائی نہیں ہے تو اے اللہ یہ کام نہ ہو، جو کام میرے لیے بہتر ہے اس کی طرف میری رہبری فرما، میرے دل کو متوجہ فرما اور اس میں برکت بھی عطا فرما۔ یہ دعا کر لینے کے بعد آپ 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کسی سے بھی بات کیے بغیر آرام کریں، سنت طریقے کے مطابق سیدھے پہلو کے بل لیٹ جائیں، یعنی سیدھا ہاتھ آپ کے سر کے نیچے ہو اور بایاں ہاتھ آپ کے پیر کے اوپر ہو، اس طور پر آپ لیٹ جائیں اور آرام کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی رہبری کر دی جائے گی، خواب کے ذریعے سے یہ رہبری کی جائے گی یا پھر آپ کے دل کو جو کام بہتر ہے اس کی طرف متوجہ کر دیا جائے گا۔ اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں چندوسی سے نسرین بول رہی ہوں، سنبل سے۔ چندوسی سنبل، جی سنبل۔ ہاں، میرے 2 سوال ہیں سر۔ جی جی سوال کیجئے۔ میرا پہلا سوال ہے کہ میرا بچہ جو ہے بمبئی جو ہے اس میں میٹنگ میں جا رہے ہیں 20 دن کے لیے، کوئی ایسی چھوٹی سی دعا بتا دیں جو میں پڑھتی رہوں ان کی حفاظت کے لیے، ساتھ خیریت سے وہ کامیابی سے آئیں لوٹ کے۔ جی کس سلسلے میں میٹنگ ہے؟ جاب کے سلسلے میں؟ جاب کے سلسلے میں، ہاں MR کی اس میں جا رہا ہے سلسلے میں جاب کے۔ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے سر کہ نام ہے ہماری رشتے آتے ہیں لیکن رکتے نہیں ہیں، اور جہاں ہم چاہتے ہیں وہاں نہیں ہوتے ہیں، مطلب ہمارے بچہ ماشاءاللہ پڑھا لکھا ہے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن ہم یہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم جہاں چاہتے ہیں وہاں رشتہ ہو جائے۔ رشتے تو بہت آتے ہیں، رکتے نہیں ہیں، رشتے نہیں ہو پا رہے۔ جی جی جواب دیا جا رہا ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے فرزند جاب کے سلسلے میں اپنے وطن سے دیگر مقام کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ان سے کہیے کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلنا چاہیں تو 2 رکعت نفل نماز ادا فرما لیں۔ 2 رکعت نفل نماز اس طور پر ادا کریں کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کریں کہ اللہ ان کے سفر کو آسان فرمائے، جس جائز مقصد کے لیے سفر کر رہے ہوں وہ ان کا مقصد بھی ان کو حاصل ہو جائے اور ان کے واپس آنے تک گھر والوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور سفر میں ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس طرح اپنے گھر سے نکلتے وقت سفر پر 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہے تو اس کے واپس آنے تک اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرمائے گا اور اس کے گھر والوں کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ اور جب آپ اپنے بچے کو وداع کریں تو ان کلمات کو پڑھیں: استودعک اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، استودعک اللہ الذی لا تضیع ودائعہ۔ اس دعا کو پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا لڑکا سلامتی کے ساتھ جائے گا، عافیت کے ساتھ رہے گا اور غنیمت کے ساتھ گھر واپس آئے گا۔ رشتے بہت آتے ہیں لیکن رشتہ جمتا نہیں، اس سلسلے میں کیا کیا جائے تو قرآن مجید کی دونوں آیتیں ہم آپ کو بتلائیں گے، ان دونوں آیتوں کو پڑھتے رہیں۔ جس لڑکا یا لڑکی کے لیے رشتہ مکتوب ہے ان سے کہیں کہ وہ بھی پڑھیں، اور آپ والدہ ہیں ان کے تو آپ بھی پڑھیں اور ان کے والد سے کہیں کہ وہ بھی پڑھتے رہیں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ دوسری آیت مبارکہ یہ ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن۔ ان دونوں آیتوں کو 11 مرتبہ پڑھیں اور اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہلو جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں آندھرا سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا جی ہاں مفتی صاحب سے یہ گزارش ہے کہ میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں جی چند دن کرتا ہوں جی یعنی پورا نہیں ہوتا ہے وہ کام ہے۔ ابھی میرے امتحان بھی چل رہے ہیں، ہاں امتحان میں کامیابی ہونے کے لیے کوئی وظیفہ ہو اور میں پوری طریقے سے اچھا کام کرنے کے واسطے کوئی دعا اور کوئی بھی بتاتے بول کر رہا تھا۔ اور میرا چھوٹا بھائی ہے وہ بھی ہے نا، بڑا ماں باپ کو بڑا ستاتا ہے، وہ بھی اس کے لیے کوئی وظیفہ اور اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عبدالسبحان ہے۔ عبدالسبحان صاحب کس جگہ سے بول رہے ہیں؟ آندھرا پردیش میں؟ آندھرا انگول سے۔ ٹھیک،
शुक्रिया कॉल करने के लिए। जवाब दिया जा रहा है। जी मुफ्ती साहब, पहला सवाल इम्तिहान में कामयाबी के सिलसिले में था। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप इम्तिहान लिखने के लिए घर से रवाना होना चाहें तो उससे क़ब्ल 2 रकात नफल नमाज अदा फरमाएँ और उसके बाद 11 मरतबा इस आयत मुबारका को पढ़े। इससे पहले और बाद में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना। आप ये पढ़कर घर से रवाना हो जाए। जो दुआ घर से निकलते वक्त पढ़नी है निकल जाए। जब आप इम्तिहान हॉल में पहुँचें तो कलम उठाने से पहले जब भी आप जवाब लिखना चाहें तो उससे क़ब्ल भी 3 मरतबा इस आयत मुबारका को पढ़ लें। इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपका इम्तिहान आसान हो जाएगा। जी, एक सवाल इनका ये था कि इनका छोटा भाई है, वो वालिदैन की बात नहीं मानता। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप वालिदैन से कहिए कि वो दोनों इस आयत मुबारका को, जो कि दुआ है, अपनी दुआओं में शामिल कर लें। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके भाई को फरमाबरदार बनाएगा, वो माँ बाप की बात मानना शुरू कर देगा। अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वो हमारा सवाल है कि हमारे लड़का की नौकरी के लिए जी नौकरी लगती नहीं है। जी, लड़के की एज क्या है? लड़के की एज 21 साल है। कहाँ से बात कर रही हैं आप? जौनपुर से। जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जवाब दिया जा रहा है। जी मुफ्ती साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसके लिए भी मुलाजमत मतलूब है उन साहब को कहें कि वो इस आयत मुबारका को पढ़ें। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। 11 मरतबा इस आयत को पढ़ें और अव्वल आखिर 7-7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला हलाल और पाकीज़ा रोज़ी के असबाब अल्लाह ताला मुहैया फरमाएगा इंशाअल्लाह। अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अयूब खान बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। अयूब खान जी, मुझे ये शब मेराज है ना, तो इसमें रोजा रहना और इबादत क्या करना चाहिए? रोजा रहना जरूरी है क्या शब मेराज के दिन? जी हाँ, जी हाँ। ओह, शब मेराज में, ओके। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजीलत आई है अहादीस मुबारका में शब मेराज के मौके पर रोज़े की, तो शब मेराज के मौके पर रोज़ा रखें। ये अहादीस मुबारका में फजीलत आई है। अल्लाह ताला इसकी बरकत से गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। और बहुत सारे गालिबन अहादीस मुबारका में जो आया है कि 1 साल गुज़रा हुआ और 1 साल आने वाला, अल्लाह ताला 2 सालों के रोज़ों का सवाब अता फरमाएगा। तो ये फजीलत है, अहादीस मुबारका में वारिद हुई है। तो रोज़े का अहतमाम करें, मुस्तहब है, लाजिम और ज़रूरी नहीं है। और इबादतों के सिलसिले में शब बारात में इबादतें करें, नवाफिल का अहतमाम करें, कुरान मजीद की तिलावत करें, दुरूद शरीफ की कसरत करें। ये इंशाअल्लाह ताला कबूलियत का मौका होता है और अल्लाह ताला की रहमतों के नुज़ूल का मौका होता है। अल्लाह ताला इस मौके पर अपने बंदों को अपनी रहमतों से सरफराज फरमाता है। अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहबा, कहाँ से बात कर रही हैं? अरे वो हमने वो हमारे शोर तो नमाज नहीं पढ़ते, आपने शोर के लिए वो बताई थी ना। जी जी, वो दुआ करना। तो जी, शौहर के सिलसिले में शौहर आपकी नमाज नहीं पढ़ते हैं? हाँ, वो अभी फोन कर आता ना मैंने आपको सीकरी से। जी जी, जमीन का नामांतरण हो गया था।
تو آپ دعا دوبارہ مطلب چاہتی ہیں بتایا ہاں جائے؟ مطلب ہم پڑھ لیں تو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اچھا آپ پڑھ لیں شوہر کے بدلے. ہاں ہاں ٹھیک ہے یہ سوال ہے جی مفتی اور صاحب. ہمارے پاس میں ہے نا درگاہ ہے جی ایک پاس میں, جی وہ کیا کہ اس سے پریشانی تو نہیں ہے ہم کو, ہم مطلب زمین میں وہ ہم نے نامنترن کروا لی, اس سے کوئی دقت تو نہیں ہے؟ جی جواب دیا جا رہا ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. جی کیا سوال کیا ہے ان کا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ شوہر ان کے جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں, تو اس کے لیے آپ نے جو دعا بتائی تھی وہ خود اگر یہ دعا پڑھ لیں شوہر کے بجائے تو کیسا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بہن, دعا کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تھی, تو ان کی دعا ہے کوئی بھی یہ دعا پڑھے گا تو اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا. تو اب یہاں پر جو دعا کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنائے. تو شوہر تو آپ کی اولاد نہیں ہے, وہ تو آپ کے شوہر ہیں. تو آپ شوہر سے کہیں کہ وہ خود اس آیت مبارکہ کو اپنی دعا میں شامل کر لیں, اور پھر اگر آپ پڑھنا بھی چاہتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں آپ اس دعا کو پڑھیں اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے شوہر کو نماز کا پابند بنائے. یہ دعا آپ اس نیت سے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں. جی اگلے کالر کا کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں تلنگانہ میں پانڈور سے بات کر رہا ہوں. جی جی سوال کیجئے. جی میں کئی دن سے میں نے نوکری کیسے تلاش کر رہا ہوں, پر نوکری کہیں بھی نہیں مل رہی, اور کچھ بھی کام کرنا سوچ رہا ہوں, کیا کام کرنا ہے کیا نہیں, آگے کیسا بڑھنا ہے کیا نہیں, کچھ بھی معلوم نہیں میرے کو. اور نمازاں تو الحمدللہ پورے 5 ٹائم کے ہوتے ہیں میرے. جی اور کیا کرنا. آپ کی ایج کیا ہے؟ میری ایج 20 ہے میری. جی 20 ہے. کیا تعلیم حاصل کی آپ نے؟ جی میں نے انٹر کرا ہوا ہوں, اور پلس میں ITI کرا ہوا ہوں ڈیزل میکینک میں. جی ٹھیک, شکریہ کال کرنے کے لیے. جواب دیا جا رہا ہے. جی مفتی صاحب. نوکری کے لیے دریافت کریں جی گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ بھائی, بہت خوشی کی بات ہے, آپ نمازیں پابندی کے ساتھ ادا فرماتے ہیں. تو نمازوں کے بعد آپ اس دعا کو پڑھیں جو کہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے. 11 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں, اور اس کے شروع میں اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں. یقین رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور اچھی اور بہتر نوکری ملازمت عطا فرمائے گا. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں بھاگلپور سے بات کر رہا ہوں. بھاگلپور سے, کیا نام ہے؟ محمد ذوالفقار خان. جی جی سوال کیجئے. میرے لڑکے کا نوکری نہیں ہو رہا ہے, بہت پریاس کر رہا ہے. جی محمد ذوالفقار. کیا ایج ہے لڑکے کی؟ 25 سال. ٹھیک ہے, جواب کے سلسلے میں شکریہ کال کرنے کے لیے. جواب دیا جا رہا ہے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جیسا کہ بھائی آپ کی کال سے قبل ہم نے جو آیت مبارکہ ذکر کی, آپ بھی اپنے لڑکے کو وہی آیت پڑھنے کے لیے کہیے نوکری اور جاب کے سلسلے میں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہترین نوکری اور ملازمت عطا فرمائے گا. آیت مبارکہ پھر ایک مرتبہ ہم پڑھ دیتے ہیں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. پہلے تو لڑکے سے کہیں کہ وہ نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کریں, اور ہر نماز کے بعد 5 نمازیں ہیں 5 وقت نمازوں میں, ہر نماز کے بعد اس آیت مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھنے کے لیے کہیے, اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھنے کے لیے ان کو بتلائیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا. انشاءاللہ.
अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? कर्नाटक से हासपेट। जी, सवाल कीजिए। बच्चे मेरे बीच जी जी, सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, सवाल कीजिए। हाँ, मैं हासपेट से कर्नाटक से बात कर रहे हैं। जी जी। हाँ, बच्ची मेरी 20 साल की है। हाँ, दिमाग हालत थोड़ी कम है उसको। क्या कम है? दिमाग हालत कम है। यही मेरा सवाल है, क्या पढ़ना वजीफा चाहती हूँ। ज़हन तेज होने के लिए। शुक्रिया कॉल करने के लिए, जवाब दिया जा रहा है। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हन तेज़ होने के लिए पहले तो जो शरीयत इस्लामिया में बतलाया गया है कि सफाई का अच्छी तरह एहतिमाम करें और कुरान मजीद की तिलावत करें और रोज़ाना 121 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। 121 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहिए और कुरान मजीद की तिलावत भी करें, नमाज़ों का अहतिमाम करें और खूब तौर पर सफाई का अहतिमाम करें और खुशबू से अपने घर को और जहाँ पर भी वो रहती हैं उसको मुअत्तर रखें। इंशाअल्लाह ये असबाब है जहन को तेज़ करने के सिलसिले में, इसको इख्तियार करेंगे तो इंशाअल्लाह जहन उनका तेज़ हो जाएगा। बिल्कुल। तो नाज़रीन, ये थे मुफ्ती सैयद मिसबाहुद्दीन नक्शबंदी साहब जो आपके सवालों के जवाब दे रहे थे। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम तो और दवा में आज के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।